अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ जी इस बड़े ज़बरदस्त किस्म के कोर्स के जर्नी में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जैसा कि मैंने टाइटल भी रखा कि यू आर लकी, उस लकी का मतलब बेसिकली ये है कि ये जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, बल्कि इसमें हम एक बड़ी अजीम किताब सीखने जा रहे हैं। वो किताब अजीम कैसे है, इस बात का अंदाज़ा जो है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि वो किताब किसकी तरफ से है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से है। और उस किताब को लेकर आने वाले जो फरिश्ते हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कि तमाम के तमाम मलाइका के सरदार हैं। और किसकी तरफ लेकर आया जा रहा है इस कलाम को, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तमाम अंबिया के सरदार हैं। और वक्त के एतबार से रमज़ान के महीने में, रमज़ान के आखिरी अशरे में, और एक ऐसी रात को लेकर आया जा रहा है जो कि बहुत मुबारक रात है, बल्कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर के अल्फाज आते हैं कुरान में। यानी कि इस रात की इबादत जो है वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। यानी एक हिसाब के मुताबिक 83 इयर्स की वर्शिप से ज़्यादा फजीलत वाली रात है ये। तो इस किताब के हवाले से इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़ास हैं, बहुत स्पेशल हैं। तो उस शख्स के बारे में क्या ख़्याल है जो ये कुरान सीखना चाहेगा, दूसरों को सिखाना चाहेगा, अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करना चाहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शख्स फिर स्पेशल या लकी ना हो? सो माशाल्लाह, इफ़ यू आर हियर ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह ताला के उन चुने हुए लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ये शर्फ बख्शते हैं कि वो अल्लाह ताला के कलाम को सीख सकें, कुरान को पढ़ना सीख सकें, उस पर अमल करना सीख सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, ये किताब हमने नाजिल की जो कि मुबारक किताब है। फ़त्तबिऊहु, इसकी पैरवी करो, वत्तकू, अल्लाह ताला से डरो, तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम लोगों पर रहम किया जाए। तो कुरान की अज़मत का, इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये किताब जो है वो किस रब की तरफ से है। सो टेकिंग कोर्स फॉर नोइंग अल्लाह सुब्हानहू ताला, अल्लाह ताला का थोड़ा सा तारुफ़ होना कि अल्लाह ताला की ज़ात कौन है, कहाँ है, कितनी रहीम है, कितनी बड़ी है। व्हेन वी से अल्लाहु अकबर तो उसका क्या मतलब होता है, वग़ैरह वग़ैरह। ये चीज़ें भी इंसान को इस चीज़ की वैल्यू का एहसास दिलाती हैं कि जो अल्लाह ताला का फिर कलाम है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। और इस हवाले से बेशुमार अहादीस भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें ये हदीस मिलती है कि क़यामत के दिन जब कि गहमा गहमी का समा होगा, कन्फ्यूजन का दौर होगा, लोग भाग रहे होंगे, तो कुरान पढ़ने वाला जो शख्स है वो अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सीखने वाले अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों में से हैं। सुभान अल्लाह। और एक और हदीस में कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करने वाले बहुत ज़्यादा काबिल रश्क लोग हैं। और इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस महफिल में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, जो शख्स पढ़ता है, अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते उसके पास उतरते हैं और उसके इर्द गिर्द अदब से और एहतराम से खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों का जिक्र अपने यहाँ फरिश्तों की मजलिस में भी किया करते हैं। तो ये सब वो बातें हैं जिनसे थोड़ा सा ये एहसास होता है कि वाक़अतन देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक, एंड देयर इज़ इंडीड समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दोज़ जो कि ये कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो हमसे पहले लोग गुज़रे, अंबिया तो चले अंबिया सुभान अल्लाह, उनके बाद जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, उन लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी थी। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उनका शौक़ और कुरान से रग़बत बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि सारे सहाबा की ही थी। और रात को खड़े होकर कुरान पाक की बहुत कसरत के साथ तिलावत करना, ये तो सहाबा किराम का मामूल था। तो एक रात हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु तिलावत कर रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते हैं और उनकी तिलावत सुनने लगते हैं और उनकी तिलावत सुनते रहते हैं। और उसके बाद बाकी सहाबा किराम की तरफ मतवज्जो होकर कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये देखना चाहता है कि कुरान किस लहजे में नाजिल हुआ और ये सीखना चाहता है तो उसे चाहिए कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की तिलावत को फ़ॉलो करे। सुभान अल्लाह। इसी तरह से हमें मिसाल हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर की मिलती है सुभान अल्लाह, कि उनका शौक़ और रग़बत कुरान से इतना ज़्यादा था कि वो एक ही रात में मुकम्मल कुरान की तिलावत कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो उन्होंने ये कहा कि कम अज़ कम 1 महीना में कुरान की तिलावत ख़त्म किया करो। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तो इससे ज़्यादा तिलावत कर सकता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि अच्छा, तुम 10 दिन में कर लिया करो। उन्होंने फिर से कहा कि मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم 7 دن میں کر لیا کرو، اور 7 دن سے کم میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اس بات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام کوانٹٹی کو کتنا زیادہ دیکھتے تھے، اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ، اٹس اباؤٹ سم تھنگ ویری اسپیشل، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام کا واقعتاً قرآن سے تعلق، رغبت، شوق اتنا زیادہ تھا کہ وہ جینوئنلی اس کو پڑھنا چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں قرآن براہ راست ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے چلتے پھرتے تھے، دے ہیڈ دا کمپنی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے اسپیشل کیسے اور کیوں نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے تعارف یا اللہ تعالیٰ کے تعارف کے اس سٹیٹس پہ پہنچ چکے تھے جہاں تک شاید ہمارے لیے پہنچنا ممکن تو نہیں، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے اور واقعات اور صحابہ کرام کے بارے میں ملتے ہیں، جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، اور پھر قرآن کا جو مصحف ہے وہ اپنے چہرے پر رکھتے اور روتے، اور یہ کہتے کہ یہ کلام میرے رب کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور وہ خشیت الہی سے رونے لگتے۔ سو یو سی، یہ سوچ کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ اس کا کلام ہے، which actually means کہ یہ سارے الفاظ قرآن کے یہ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں، ریسائٹ کیے ہیں جبریل علیہ السلام کو، اور جبریل علیہ السلام نے یہ ریسائٹ کیے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ وحی لے کر آئے۔ سو دس از کمنگ ڈائریکٹلی فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو اس کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں تو اس طرح کے واقعات سے ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے۔ ان میں سے بلکہ ایک واقعہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو مجھے بہت زیادہ حیران اور پریشان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، اور رات کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پڑاؤ کرنا چاہیے اور صبح آگے ہم سفر جاری رکھیں گے۔ تو رات کو پہرا دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کا انتخاب کیا، حضرت عباد رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ، جن کی مختلف باریاں تھیں اور انہوں نے اپنی اپنی باری پر پہرا دینا تھا۔ تو پہلی باری حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کی تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں وقت ضائع نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے اور سورہ کہف کی تلاوت سٹارٹ کر دی۔ اسی دوران دشمن آتا ہے اور ان کو تیر مارتا ہے، اور تیر کا نشانہ بالکل ٹھیک لگتا ہے، اور تیر جیسے ان کو لگتا ہے ان کا خون نکلنے لگتا ہے، لیکن وہ اپنی تلاوت ختم نہیں کرتے، بلکہ تیر کو نکالتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اور اپنی تلاوت جاری رکھتے ہیں۔ دشمن جو ہے دوسرا تیر مارتا ہے، اور دوسرا تیر بھی ان کو لگتا ہے، اور وہ دوسرا تیر بھی نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد دشمن تیسرا تیر مارتا ہے جس سے خون بہت زیادہ بہنے لگتا ہے، تو وہ اپنی تلاوت ختم کرتے ہیں، نماز فوراً سے توڑتے ہیں اور اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں، اور اس سے دشمن سے نمٹنے کے بعد دوسرے صحابی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلا تیر ہی لگنے پر مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی نماز کو ختم نہ کرتا۔ اللہ اکبر! یعنی وہ اپنی تلاوت میں، اپنے رب کے ساتھ تعلق میں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وہ جو خشوع کا جو عالم تھا ان کا، اس میں اس قدر محو تھے کہ اس تیر کے لگنے کے سٹیمولس نے جو بھی فزیکل لاجیکل ایکسپلینیشن ہوتی ہے، پین سٹیمولس ہوتا ہے، اس سب کو ڈیفائی کر دیا ان کی خشیت الہی نے، ان کے خشوع نے، ان کی محبت نے۔ یعنی ان کی محبت اتنی زیادہ تھی قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، کہ وہ ڈومینیٹ کر گئی اس پین کو، وہ اس پین پر حاوی ہو گئی، اور ان کو اس پین کا کچھ احساس نہیں رہا۔ اللہ اکبر! یہ کیسے لوگ تھے؟ بڑی عجیب سی بات سننے میں اور سمجھنے میں لگتی ہے، لیکن واقعتاً وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ بڑے خاص لوگ تھے، جو کہ مزید خاص ہوئے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اور قرآن کے ساتھ محبت میں۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ اور زہد اور متقی ہونے کا جو معیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، وہ یہی تھا کہ کوئی شخص، کوئی صحابی قرآن کے حوالے سے کتنا ماہر ہے۔ جیسے یمن کا گورنر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کرنا تھا تو جو 2 صحابہ کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور دوسرا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور دونوں وہ صحابہ ہیں جن کا قرآن کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا۔ تو اللہ اکبر، اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ تو سیرت میں بھرے پڑے ہیں، جن کا مطالعہ کرنے سے کم از کم میں آپ کو یہ فرینکلی بتاؤں گا کہ موٹیویشن ضرور ملتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آٹومیٹیکلی انسان جو ہے وہ کمپیریزن کی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ قرآن اتنا زیادہ پڑھیں کہ قرآن مکمل ہو جاتا تھا ایک رات میں، اور ہمارا حال، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے، اور ہمارا کتنے عرصے میں ایک قرآن جو ہے وہ کم از کم ریسیٹیشن کی حد تک مکمل ہوتا ہے، کیونکہ میننگ کی دنیا تو ایک اور ہے جس کے بارے میں ہم بالکل ضرور بات کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کے فضائل اور تاثیر کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شفاء لما فی الصدور، قرآن جو ہے وہ شفا ہے اس چیز کے لیے جو کہ سینوں میں ہے۔ تو یہ اسپریچولی بھی ٹھیک ہے اور فزیکلی بھی ٹھیک ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے۔ قرآن میں ہدا، شفا اور رحمت کا لفظ آیا، تو قرآن ایز اے ہول اٹس اے میریکل، اینڈ اٹ ریئلی از اے میریکل آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا میریکل جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قائم رہے گا۔ ایک اور سوال شاید یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا وغیرہ وغیرہ، کیا یہ فرض ہے یا یہ چوائس ہے؟ تو ایک بڑی زبردست حدیث ہے کہ قیامت کے دن قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرمائیں گے کہ وہ بول سکے گا، بلکہ اس کو ایک کریکٹر کی شکل دیں گے، اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں حجتاً لک او علیک، کہ قرآن جو ہے وہ حجت ہوگا، ایک دلیل ہوگا، ایویڈنس ہوگا، یا تو تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف۔ تو وہ شخص جس کا قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق رہا ہوگا اس کے لیے قرآن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، بلکہ لفظ آتا ہے کہ جھگڑا کرے گا اور انسان کو جنت میں لے جا کر چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ وہ شخص ہوگا جس نے قرآن کے ساتھ گہرا تعلق زندگی میں قائم رکھا۔ لیکن وہ شخص جس نے قرآن کو چھوڑے رکھا، قرآن جو ہے اس کے لیے باعث عذاب ہوگا، اس اعتبار سے کہ وہ اس کے خلاف گواہی اللہ تعالیٰ کو دے گا۔ اور سبحان اللہ اس وقت کے بارے میں سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عذاب والے دن اللہ تعالیٰ کا ہی کلام قرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ شکل عطا فرمائی ہے، وہ آپ کے خلاف یا میرے خلاف گواہی دے، تو اس کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق اپنا پائیں انشاءاللہ۔ اس اعتبار سے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ قرآن جہاں ایک طرف ریسائٹ کیا جاتا ہے، دوسری طرف اس کی ایک پوری سائنس ہے، پوری دنیا ہے جس میں اس کے میننگ پر غور کیا جاتا ہے۔ ریسیٹیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، یہ دونوں جو ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور دونوں کے ثمرات جو ہیں وہ اپنے اپنے ہیں۔ تو ہمارا یہ جو کورس ہے انشاءاللہ، اس میں ہم فوکس کریں گے قرآن کی ریسیٹیشن پہ، کہ قرآن کو پڑھنا صرف بذات خود جو ہے وہ کیسا ہے، اور خاص طور پہ اس انداز میں پڑھنا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ طریقہ سیکھ لیں، بیکاز آنیسٹلی جب میں قرآن ٹریڈیشنل انداز میں پڑھتا تھا یا بہت زیادہ میں نے سیکھا نہیں تھا میرا وہ قرآن پڑھنا، اور جب میں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، دونوں کے قرآن پڑھنے میں تو فرق تھا ہی تھا، لیکن ان کی تاثیر میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو جب آپ کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے، اس کے مخارج آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل جائیں، ایک ایک حرف کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں، تو پھر آپ کو جو اس قرآن پڑھنے میں جو لذت آتی ہے وہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی، وہ صرف ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے، جو کہ آپ خود انشاءاللہ اس کورس کے آخر میں ایکسپیرینس کریں گے۔ اور ایون جب ہم ریسیٹیشن کی بھی بات کرتے ہیں تو فردر ریسیٹیشن میں دو چیزیں میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ ہیں کہ حروف کی ادائیگی، کہ حروف ادا کیسے کرنے ہیں، ان کے رولز وغیرہ کیا ہیں، یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز ہمارے پاس جو ہے وہ قرات ہے، کہ آپ کس انداز میں پڑھتے ہیں، کیا کسی قاری جو ہیں مشہور ان کی انداز میں پڑھتے ہیں، یا آپ خود سے پڑھ کر آپ کا ایک اپنا انداز ہے۔ تو یہ ایک دو الگ چیزیں جن کے بارے میں مزید ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آئی تھنک دس از آل فار ٹوڈیز انٹروڈکشن۔ میں یہ چاہتا تھا کہ بیفور وی اسٹارٹ دا کلاس ہمیں کم از کم یہ ضرور پتہ ہو کہ ہم کرنے کیا چاہ رہے ہیں، کتنا عظیم مقصد ہے، کتنا عظیم یہ کام ہے،
اور کتنے بڑی سعادت کی بات ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کا حصہ بنیں گے. سو اسٹے ٹیونڈ, سی یو ان دا نیکسٹ کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.